बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने पहले रखता हूं। इमरान खान से 15 दिनों में पैगाम रसान की तीसरी अहम मुलाकात, और ये पैगाम रसानी किसके ज़रिए होते सब जानते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद लोगों को बाकायदा तौर पर एक्टिव किया गया ताकि जमात को नज़रियाती तौर पर तोड़ा जाए। क्या एस्टेब्लिशमेंट PTI पंजाब पर काबिज हो चुकी है? आज 24 अप्रैल है। ये दिन किसी और को याद हो ना हो, इमरान खान को ज़रूर याद होगा। वजह मैं आपको बताता हूँ। लीडरशिप आज पीछे रह गई, PTI के वर्कर एक दफ़ा फिर बाजी ले गए। क़यादत आज बनी गाला नहीं पहुँच सकी, कारकुन पहुँच गए और पुलिस की भारी नफरी भी पहुँच गई। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा फिर एतराज़ लगा रहा है। 30 अप्रैल को पेश होने की हदायत नोटिस जारी हो गया और 26 अप्रैल को इमरान खान की रिहाई के लिए पूरे सिंध में PTI सिंध ने कॉल दिए, एहतजाज शुरू होगा। सिविलियन मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में PTI ने बाकायदा तौर पर आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और एक और बड़ा इस्तीफ़ा आया। ये किसका इस्तीफ़ा, इसकी बात करते हैं। और एक एतराफ़ जुर्म मतलब माफ़ी का भी मामला। 6 जजेस का फुल कोर्ट का इजलास, 2 दिन, बड़े फैसले मुतवक्का है। शहबाज शरीफ को अडयाला जेल जाने का अब पार्टी के अंदर रहनुमा भी कह रहे हैं, बाहर से भी आवाज़ें आ रही हैं, क्या वो तैयार है या नहीं, मईशत ठीक करनी है या नहीं, क्योंकि अब ये इस चीज़ पर सब मुत्तफ़िक है कि मईशत खान के बगैर नहीं चल सकती। फवाद चौधरी का नाम भी 9 मई के केसेस में आज डाल दिया गया, शामिल तफ्तीश करने का फैसला हो चुका है। और शेर अफजल मरवत की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात क्यों हुई, और ट्विटर इंटरनेट बंद करने के बाद अब डिजिटलाइजेशन के नाम पर खान के दौर की स्पेशल एडवाइज़र तानिया उद्रेस को आज शहबाज शरीफ बुला रहे हैं। और कच्चे के डाकुओं का मुकाबला पक्के के तो हो रहा है, वो भी चल पड़े हैं। तफसील से बात करते हैं। लेकिन आज 24 अप्रैल 2024, आज से 28 साल पहले पाकिस्तान की सियासी उफक पर इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। खान को उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि फ़र्द वाहिद की इस पार्टी को दुनिया की बड़ी पार्टियों में शामिल किया जाएगा। 24 करोड़ लोग, 80% इसमें शामिल होंगे और ये दुनिया के मकबूल तरीन रहनुमा। खान को अल्लाह ने इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, हर नेमत से नवाजा। शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जिसके पास अल्लाह ने इतना करम किया हो, लेकिन इसने पाकिस्तान की कौम का बेड़ा उठाया। और खान को अंदाज़ा नहीं था कि 72 साल की उम्र में अल्लाह उससे ये कुर्बानियाँ मांगेगा, लेकिन उसका कद इतना बड़ा है, जितना उसको नवाजा गया उस हिसाब से कुर्बानी ली जा रही है। 28 साल में इमरान खान ने हर वो कुर्बानी दी जो इंसानी जिन सोच सकता है, उस जमात के लिए और पाकिस्तान के लिए। खुद पर 6 दफ़ा कातलाना हमले करवाए, तहरीक के लिए अपना खून दिया, अपने ख़ानदान की कुर्बानियाँ, अपने घर की कुर्बानी, हर चीज़ की खान ने कुर्बानी दी जो किसी भी आम व ख़ास के लिए ज़रूरी है। आज भी वो मुज़ाहिमत का, स्ट्रगल का, तहरीक का पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के सामने एक रोल मॉडल बना। दहशतगर्दों के साथ इस तरह सलूक नहीं हुआ जिस तरह खान के साथ हुआ। अटक जेल में 3 महीने सख्ती से रखा गया, ज़मीन पर सुलाया गया, कीड़े मकोड़े खुराक के नाम पर, और ये ज़्यादतियाँ करते रहे। 2 हफ्ते वो कहते थे गुजार नहीं सकता। पाकिस्तान की तारीख में 76 साल में किसी सियासतदान ने इतनी लंबी सज़ाएँ 31 साल की नहीं भुगती। किसी सियासतदान की गैर सियासी बीवी के साथ ये जुल्म है जो इमरान खान की बीवी के साथ। पाकिस्तान समेत दुनिया की, बल्कि आप जमातें देख लें, कहीं आपको ऐसी मिसाल नज़र नहीं आएगी कि इतनी बड़ी जमात को इस तरह तोड़ा गया हो, इस तरह इलेक्शन से बाहर किया गया हो। जो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की नंगी धांधली 1970 के बदनामे ज़माना इलेक्शन में भी नहीं हुई जो इमरान खान के साथ हुई। तारीख का कोई रहनुमा भी ऐसे डट कर नहीं खड़ा हुआ जिस तरह इमरान खान खड़ा हुआ। मुखालफत में जजेस, सहाफ़ी, जर्नल, सियासतदान, नैब, पुलिस, FIA, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं जो इमरान खान का मुखालफत ना करे। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, अमरीका, इसराइल, हिंदुस्तान, अरब रियासत, सबके सब इसके मुखालिफ, सिवाय अल्लाह की ज़ात और अवाम। वो मशहूर जुमला है ना खान का, कोई रह तो नहीं गया, बाकी कोई नहीं रहा, सबके सब नंगे हो गए, सबके सब के कपड़े उतर गए और सबके सब बरहना नज़र आ रहे हैं। जो केसेस पे डाले, जो इल्ज़ामात लगाए, जो कीचड़ इस पर उछाला, वो दुनिया में बल्कि आलम इस्लाम में यकीन कर इसकी कोई तारीख नहीं मिलती। हिजाज बिन यूसुफ जैसे जालिम भी आज ये जुल्म देख के शर्माते हैं। वो भी शायद इद्दत निकाह जैसा केस ना डाल सकता किसी पर। खान का जो ज़ाहिर है वही इसका बातिन है। इसे घेरना है ना आपने। पाकिस्तान की अवाम इसकी दुखती राग है, इसके वर्कर इसकी दुखती राग हैं। पाकिस्तान के लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है। मुल्क के नौजवानों के लिए इसने अपने बच्चे छोड़ दिए। जो लोग ये मेरा वीलॉग देख रहे होंगे, इनमें बहुत सारे अक्सरियत वालदैन की भी होगी। ज़रा दिल पे हाथ रख के बताएं, अपने बच्चों को आप छोड़ सकते हैं? क्या कीमत दी जाए आपको? वज़ारत उज़्मा या बादशाह बनाए, क्या बनाएं? कभी नहीं छोड़ेंगे आप अपने बच्चों को, कभी भी। इसने छोड़ दिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद ये मुल्क इमरान खान के काबिल नहीं था, लेकिन फिर ये सोचता हूँ शायद इमरान खान ही इस मुल्क के काबिल था। एक सलूशन, एक हल। खान अक्सर कहा करता है मैं फरिश्ते कहाँ से ला, उसकी बात दुरुस्त है। पहले एक आम इंसान था, मशहूर और मारूफ था। अब वो एक आम इंसान नहीं रहा। अल्लाह ने उसे दाई बनाया अपने पैगाम के लिए, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्ज़त और हुर्मत के लिए लड़ने वाला, अपनी पिसी हुई कौम मुसलमानों की इज़्ज़त और गैरत का सबक देने वाला। पहले कप्तान था, आज कौम का मुर्शद है। 76 साल की तारीख में तमाम सियासतदानों की हिस्ट्री निकाले, बल्कि बरसगीर के निकालें, आपको खान के करीब करीब कोई नज़र नहीं आएगा। इसे अल्लाह ने हर आफत से मक्खन में से बाल की तरह निकाला। इसके हर मुखालिफ को ज़लील व ख्वार किया। इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बोने मौजूद हैं जो अपने इसके साथ जुड़े हुए हैं, अपना कद जितना करने की कोशिश में लगे रहते हैं, मुखालिफ हों या साथ हों।
یہ خان کے ساتھ نہیں، یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوا تاریخ میں جو حق پر کھڑا ہوا، اس کی مخالفت بھی اور اس لیول پر ہوئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج بھی عمران خان کے ساتھ ایسے لوگ شامل ہیں جو صحیح لوگ نہیں ہیں، لیکن جس طرح خان ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کام کرتا اور اسے پتہ تھا، مثال کے طور پر اسد عمر کا خان کو پتہ تھا، بہت سے رہنماؤں کو پتہ تھا، کچھ کا شاید نہیں پتہ تھا، کچھ کے لیے سرپرائز بھی ہو، کچھ کے لیے دکھ بھی ہو، جیسے ذاتی طور پر عامر کیانی اور ڈاکٹر شیریں مزاری کا خان کو دکھ بھی تھا، لیکن اللہ نے اس 6 فٹ 3 انچ کے جسم میں اس کا کلیجہ جو وہ اصل شیر کا لگایا ہوا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، ابھی بھی وہ اپنے ساتھ غداریاں بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے یہ قوم نہیں برداشت کر سکتی۔ آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی قصوروار ہے، میں آپ کو اس کی مثال دوں۔ خان کے ساتھ ملاقات، اس کے پیغامات عوام تک صحیح نہیں پہنچتے، ان پیغامات کی باقاعدہ ڈی بریفنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا تھوڑا سا حصہ عوام تک پہنچتا ہے، کون سا نہیں پہنچتا، اسی لیے عمران خان اپنی بہنوں کے ذریعے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ ابھی علیمہ خان کا آپ نے ایک بیان سنا ہوگا، باقاعدہ طور پر نام لے کے بات بھی کی نورین نیازی صاحبہ نے، عمران خان کی جو بہن ہے دوسری، انہوں نے کہ ہمیں منع کیا جاتا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کسی کا نام نہ لیں، لیکن یہ خان کا بیانیہ ہے، پارٹی کے رہنما اس سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر عمران خان نے سے پہلے بھی IMF کو خط لکھنے کا آپ کو یاد ہوگا، واضح ہدایت دی، اس میں دیر کی گئی، بہت سارے پوائنٹس مس کر دیے گئے۔ اسی طرح بھی قاضی فائز کی مدت ملازمت توسیع کا جو خط، اس میں واضح طور پر عمران خان نے مدت ملازمت توسیع کے بارے میں کہا، ذکر کیا تھا، خود شعیب شاہین نے کنفرم بھی کیا میرے ساتھ، وہ غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کے ہوئے، آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کو بے نقاب نہیں کیا گیا، اس پر دباؤ نہیں بڑھایا گیا، آج 30 اپریل کو پیشی ہے۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ، 8 فروری کا الیکشن جس طرح چوری ہوا، اس پر احتجاج نہیں ہوا، خان کے کیسز پر اس طرح مزاحمت نہیں ہوئی، خاموشی اختیار کی گئی، بلکہ اور ملک کے حالات دیکھ لیں، پیٹرول ڈیزل بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، کوئی احتجاج آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ضمنی انتخابات میں دھاندلی خاموش، انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرنا تھا وہ خاموش۔ آج کارکن بنی گالا اور سوابی انٹرچینج پہنچ گئے ہیں، قیادت موجود ہی نہیں ہے، کتنے لوگ نظر آ نہیں پہنچوتا علی بٹر، یہ ایسے تمام مواقع آئے، کوئی حامد خان، کوئی رؤوف حسن، تحریک انصاف کے کچھ دیگر رہنما، یا تو وہ نااہل ہیں، کمزور ہیں، بزدل ہیں، ڈرتے ہیں میدان میں لڑ کے، یا تو کوئی پوزیشن ایسی نہیں ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے ان لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے، خاموش ہو جائے، دیکھیں اسد عمر جس طرح خاموش ہو گیا، پارٹی کے اندر رہ کے اس بیانی کو کمزور نہ کریں، کیونکہ اپنی ذات تک اگر یہ جان بچانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ خان جانتا ہے کہ اس لڑائی میں کون سا موقع کب مارنا ہے، خان کی حکمت عملی ہے، اسے خراب نہ کریں۔ اور یقین کریں میرا یہ پیغام ہے ان لوگوں کو، دیکھتے ہیں یہ ویلاگ، مجھے پتہ ہے میرا، سائڈ پہ ہو جائیں، کوئی ان سے پوچھے گا نہیں، کوئی ان سے سوال نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا، لیکن پارٹی کے اندر رہ کے واردات کریں گے تو یقین کریں یہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کیونکہ سیاست میں ٹائمنگ ہے ہر معاملے کی، اور ہر معاملے میں دیر کرنا اس وقت دیکھیں بڑا ظلم ہے۔ اور میں آپ کو واردات بتا رہا ہوں، جو اسٹیبلشمنٹ پوری طاقت سے تحریک انصاف کو اس طرح توڑنا چاہتی ہے، ان رہنماؤں کو اس طرح تقسیم کرنا چاہتی ہے کہ احتجاج کا معاملہ ہو، تحریک انصاف بکھری ہوئی نظر آئے، اور پھر یہ بیانیاں بنا جائے پارٹی ٹوٹی ختم ہوگی، لوگ خان کے لیے نکلے ہی نہیں، یہ بیانیاں بنا جائے، یہ غلط بات ہے۔ پنجاب اور KP میں بڑی تفریق ڈالنے کی کوشش ہے، پنجاب کی طرف سے جو MNAs ہیں، پنجاب کی جو قیادت ہے، اسے اب پارٹی میں اپوزیشن کے تمام عہدے چاہیے، وہ خیبر پختونخوا جانے کا افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ پارٹی کا سربراہ بھی KPK سے ہے، سیکرٹری جنرل بھی KPK سے ہے، اور اب اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ شیر افضل مروت کو بنایا جائے تو وہ بھی KPK سے، تو پنجاب میں پارٹی کمزور ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کمزور نہیں ہو رہی، اس پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ شیر افضل مروت کو دینے کی اسی لیے مخالفت کی جا رہی ہے۔ وہ خواجہ آصف سے شیر افضل کی جو ملاقات ہوئی، خواجہ آصف سے وہ یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے میرے ساتھ مسائل کیا ہیں، پارٹی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے یہ مسائل کیوں نہیں ہیں؟ اگر حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو احمد ڈوگر منظور ہے، صاحبزادہ حامد رضا منظور ہے، شیخ وقاص اکرم منظور ہے، لیکن شیر افضل مروت منظور نہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب رہنما تحریک انصاف کے ہیں، سب کا ایجنڈا ایک ہے، خان کی رہائی ہے، تو پھر ایک شخص منظور کیوں نہیں؟ یہ واردات اصل میں KP اور پنجاب کو الگ کرنے کی ہے، تو پارٹی کے اندر، اپوزیشن کے اندر، حکومت کے اندر اسٹیبلش، یہ سب کی واردات یہی ہے، ایک پارٹی کو تو ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ فارمولہ وہی انگریز والا۔ بہرحال آج علی امین گنڈا پور کی خان سے ملاقات ہوئی، 15 دنوں میں تیسری ملاقات ہے، پیغامات آپ کو پتہ لے کر جاتے ہیں، بات چیت کا راستہ بھی کھولنا چاہتے ہیں۔ ان کی کل پشاور کے کور کمانڈر سے بھی ملاقات ہوئی، ملکی مسائل بھی ہیں، انتخابات بھی ہیں، احتجاج کا لائے عمل بھی ہے۔ خان کا موقف وہی ہے، ارادہ وہی ہے، جمہوری رویہ وہی ہے، جسے یہ لوگ ضد سمجھتے ہیں۔ خان کو دیکھیں بڑے ان باتوں کا احساس اب ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہے، عمران خان کی باتوں کا بھی۔ پہلا کردار اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے عامر فاروق صاحب، یہ آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ دنوں میں، ان کے فیصلوں میں آپ کو جھلک نظر آئے گی، انہیں ان حرکتوں کا احساس ہو گیا۔ اور اللہ والوں کی نشانی یہ ہے، خان کے ساتھ اب مخالفت میں دیکھیں وہی لوگ ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے یار یہ بندہ ٹھیک ہے، مخالف بھی مانتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جس طرح آج برکر بازی لے کے دیکھیں، بنی گالا میں آج نعیم پنجوتا اور یہ طیبہ راجہ اور نیا پاکستان کا حسنین یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ لوگ قیادت کہاں ہے؟ اس پہ میں انشاءاللہ انٹرویو ان سے پوچھوں گا سوال۔ آج تاجروں کا بھی ایک بڑا کنونشن، شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں معیشت چلانی ہے تو خان کے پاس اڈیالہ جیل جاؤ۔ تاجر شاید جانتے نہیں، فارف حبیب صاحب کے شہباز شریف کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ہو جاتا ہے ان کے پیروں میں بھی گر جائے، اور جانا بھی چاہتا ہے، زرداری بھی ناک کی لکیریں نکالنا چاہتا ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں کو پتہ ہے، یہ بینیفیشری ہے سسٹم کے، انہیں صرف فائدہ ہو رہا ہے خان کا۔
جیل میں ہونے سے، پارٹی توڑنے سے، یہ الیکشن جیتنے میں ان کی نوکری ہے، ایک قسم کی نوکری لگی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں دل میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ حکومت میں بھی نہیں رہنا چاہتے اور عمران خان سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے ہیں. خود ندیم چند اس چیز کا اعتراف کر چکا ہے. لیکن اب انہیں پتہ ہے کہ شہباز شریف زرداری نہ 3 میں نہ 13 میں، یہ صرف بینیفیشری ہیں. ان کی اولاد کے ذلت اور رسوائی آئے گی آخر میں، جب کیونکہ اپنی سیاست ختم کروائیں گے اور تو کچھ نہیں. عارف حبیب صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے مشرقی پاکستان میں، عمر ان کی زیادہ سینئر ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں لوگوں کو کیا غدار نہیں کہا گیا جو آج کہہ رہے ہیں. وہاں کیا مشرقی پاکستان میں مینڈیٹ اس طرح چوری نہیں ہوا؟ کیا لوگوں کا اس طرح حق نہیں چھینا گیا؟ اس طرح شیخ مجیب کو جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ شیخ مجیب کے ساتھ جو ہوا پاکستان کی تاریخ میں آپریشن سرچ لائٹ، عارف حبیب صاحب کو یاد نہیں ہے، وہ بھول گئے ہیں. مشرقی پاکستان کی خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم ہے جو آج بھی ہو رہا ہے، پھر ہمارا بازو بھی کٹا، اس وقت تو نام ہندوستان کا لگ گیا. اب یہ تو تحریک انصاف کا الزام بھی نہیں لگا سکتے. امریکہ کی جنگوں میں پختونوں کے ساتھ کیا ہوا دیکھ لیں، ڈرون ہوئے، اربوں ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا، 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی فوجی ہمارے شہید ہوئے، انتہا پسندی پھیلی. رچرڈ آرمٹیج کہتا تھا پتھر کے دور میں بھیجوں گا مشرف کو، اور حقیقی معنوں میں آج ہم پتھر کے دور میں چلے گئے، اور وہ جنگ کے بغیر ہی ہم چلے گئے. اور پاکستان کے اندر جنگ کے بغیر نام امریکہ کا لگا، وہ بری ذمہ ہو گئے. بلوچستان میں دیکھ لیں، ابھی مسنگ پرسن 1952 سے وہاں گیس کے وسائل پر قبضہ، کہاں سے کہاں پہنچ گئے قبضہ کرنے والے. صوبے کے حالات دیکھیں، دہشت زدہ علاقہ، خوف و ہراس والا علاقہ، سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ، معدنیات کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، لیکن قبضے میں. اور الزام کس پہ؟ کبھی ہندوستان پہ، کبھی ایران پہ، اور وزیرستان میں بھی یہی، بلوچستان میں بھی یہی الزام، کبھی اسرائیل، امریکہ، ہندوستان کا لگتا رہا. لیکن سب جانتے ہیں ظلم و ستم کہاں سے ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو. رجیم چینج آپریشن جو پاکستان میں ہوا، اس کی 76 سال کی تاریخ بے نقاب ہوئی ہے. اور اب جو عوام سوچ رہی ہے، اللہ سے دعا کریں ایسا نہ ہو کہ ابھی دیکھیں یہ جو سویلین لوگ ملٹری حراست میں، احسان نیازی کے والد فیض اللہ نیازی کو دیکھا کہ میرے بیٹے کو، میرا بڑا دل دکھا. نیازی صاحب میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، بڑے دکھ کی تکلیف کی بات ہے. اور اس میں سے جو باقی بھی جو لوگ ہیں ان میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں، باعزت شہری، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی اسکالر، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے. 5 مہینوں سے طویل میں 18 سال سے کم عمر بچے بھی ہیں. جب آرمی پبلک اسکول میں آپ کو یاد ہے واقعہ ہوا تو اس وقت چیف جسٹس نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتے، سول عدالتوں میں ہوں گے. اور یہ لوگ تو دہشت گرد بھی نہیں ہیں، ان کے اہل خانہ تو اس وقت کرب کا شکار ہیں، گھر والے ان کے بیچارے ذہنی مریض بنے ہوئے ہیں. اور پاکستان کا چیف جسٹس قاضی فائز کچوریاں کھانے کراچی پہنچا ہوا ہے. یار انتہائی بزدل شخص، یقین کریں. انسدادی دہشت گردی کی عدالتیں نیا ریکارڈ لگا رہی ہیں. عالیہ حمزہ کا اور صنم کا اور باقی خواتین کا 29 دن کا جو ریمانڈ ابھی منظور ہوا، یہ بھی ایک الگ ہی ملکی ریکارڈ لگ چکا ہے. ان کے بھی 350 دن ہو گئے، تقریباً سال ہو جائے گا 20 دنوں کے بعد. وہ سب لوگ قید و بند میں اس طرح ہی پھنسے ہوئے ہیں. اور وہ قاضی فائز کو چوریاں کھا رہا ہے، کبھی باتھ روم ٹھیک کرنے جا رہا ہے، کبھی وہ، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ رات کو سوتے کیسے ہوں گے. جس طرح کے حالات ہیں، یقین کریں آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں تو وہ لوگ، جب عمران خان آیا تھا اقتدار میں، مجھے یاد ہے حسن نثار نے ایک دفعہ کہا تھا خان کے چہرے سے مسکراہٹ چھن گئی تھی، وہ ہنستا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ لوگوں کو کرب میں دیکھتا تھا. آج دیکھ لیں حالات جو پاکستان کے، تباہی اور بربادی. پھر یہ اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. انٹرویو میں تحریک انصاف کی قیادت کو انشاءاللہ یہ رگڑا لگے گا کہ بنی گالا کیوں نہیں پہنچے، سوابی انٹرچینج کیوں نہیں پہنچے، اور یہ کیوں پیچھے رہ رہے ہیں بار بار، اور یہ پارٹی کے درمیان کیا مسائل چل رہے ہیں. خان کا مسئلہ سب سے اہم ہے، اس پہ انشاءاللہ ضرور بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.